बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत का गर्म तरीन दिन है कि जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने का आज़म कर चुके हैं। लाहौर में ही आज ये लॉन्ग मार्च रहेगा और फिर कल सुबह को ये लॉन्ग मार्च जो है ये इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगा। अब इस मौके के ऊपर आकर बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं कि पंछियों के उड़ने का वक्त हुआ चाहता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त जो वफाकी हुकूमत भी नैरेटिव अपना रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को किसी हद तक कमज़ोर करेगा और बहुत से पंछी ऐसे जो हैं जो हालात व वाक़यात को देखते हुए रास्ता तब्दील कर लेते हैं और अपना मस्कन भी तब्दील कर लेते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि माहौल देखते हुए कुछ नए पंछी भी आते हैं। अगर कोई पंछी साथ छोड़ता है, अगर कोई हालात वाक़यात या किसी के इशारे पे रास्ता तब्दील करता है, तो बहुत से और लोग भी हैं जो हालात व वाक़यात को देखते हुए जिन्हें ये लगता है कि ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाएगी या ये पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, तो वो उसकी तरफ हो लेते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे पाकिस्तान एयरलाइन के हवाले से खबर ये आई कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान एयरलाइन का जो फ़ज़ाई अमला है वो 7वां बेहतरीन अमला है। जब साउथ एशिया के अंदर 8 ममालिक हों और 7वां बेहतरीन अमला करार दिया जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सबसे नीचे रैंक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा कोई सियासी धचका लगने वाला है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च के अंदर क्या कोई बहुत बड़ा सियासी धचका लगेगा या एडवांटेज मिलेगा, इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये 40 साल के धरनों की तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं कि 40 सालों में धरने कैसे हुए, किसकी ईमा पर किए गए, उन धरनों के नताइज क्या रहे और उन धरनों के पीछे किसी के अवामिल कार फरमा थे और उन धरनों के ख़त्म होने पे किसकी तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई गईं, ये पूरी तफसीलात मेरे सामने मौजूद है। पहले इस पर रोशनी डालते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आज के धरने के ऊपर कि आज के धरने में जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, क्या इन बयानात की बदौलत वफाकी हुकूमत रिटेलिएट करेगी, क्या इन बयानात की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी या नहीं आएगी, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। तो आगाज़ करते हैं 4 और 5 जुलाई का दरमियानी शब थी, ये 1980 है और मजहबी तबके की जानिब से एक धरने का ऐलान किया जाता है कि हम धरना देंगे। उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक थे। ज़कात व उश्र का एक ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया गया था और उसके खिलाफ ये धरना दिया गया। इस्लामाबाद की हुदूद में ये मजहबी तबका पहुंचा, एक मजहबी रहनुमा इसकी सदारत कर रहे थे। वहां पर ये बैठे, दबाव बढ़ा और उस दबाव बढ़ने के बाद उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक की तरफ से उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया और इन लोगों ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। फिर आ जाते हैं 17 अगस्त 1989 को। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है ज़ियाउल हक साहब की पहली बरसी के हवाले से। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाता है, लेकिन फिर यह फैसला किया जाता है कि इन लोगों को आने दिया जाए। उस वक्त के वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन साहब थे, जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ नाला भी दिखाई देते हैं और जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। उनकी सहूलत के बाद ये इजाज़त दी गई कि ये लोग आएँ। वो लोग आए पुरअमन तरीके से, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज भी किया, बरसी मनाई और फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। उसके बाद 16 नवंबर 1992 का दिन, जब 1990 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए उस वक्त की अपोजिशन लीडर जो पहले हुकूमत में थी, वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो एक मार्च का ऐलान करती हैं और उनकी क़यादत में ये मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंचता है। उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब वो उस दबाव को देखते हुए हुकूमत को डिज़ॉल्व कर देते हैं, जो बाद अज़ां 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फिर से बहाल कर दी जाती है। लेकिन उस धरने का एक दबाव बड़ा था जिसने हुकूमत को डिज़ॉल्व होने पे मजबूर किया। फिर अदालती फैसले की वजह से वो हुकूमत दोबारा से बहाल हुई। फिर जब हुकूमत बहाल हो गई तो 16 जुलाई 1993 को फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाता है, लेकिन अब की बार फिर इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाता है।
پھر آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ صاحب کے دباؤ پر صدر اور وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک دباؤ ایسا پڑا کہ جس کی وجہ سے حکومت کو مستعفی ہونا پڑا۔ یاد رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بعد حکومت گھر گئی، کیونکہ دباؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد مارچ 2007 میں عدلیہ بحالی کی ایک تحریک چلتی ہے، جس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے، اور اسی کی بحالی کے لیے یہ تحریک چلتی ہے۔ اس وقت صدر پرویز مشرف صاحب تھے، جنہوں نے جبری ان کو عہدے سے معزول کیا تھا۔ اعتزاز احسن صاحب جو اس وقت وکلاء کے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ منیر ملک صاحب اور علی احمد کرد صاحب کی قیادت میں پورے ملک کے اندر ایک مہم چلتی ہے، اور وہ تحریک اس حد تک جاندار ہوتی ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی حصہ لیتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی بہت بڑے پیمانے پر اس میں حصہ لیا تھا، جس کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی تھی۔ اور پھر وہ ایک تحریک ایسی چلی جس کے بعد ججز کو گرفتار بھی کیا گیا، اور پھر ججز کو عہدوں پر بحال بھی کیا گیا۔ کچھ عرصے کے لیے پہلے بحال کیا گیا، لیکن بعد میں گرفتاریوں کے بعد دوبارہ سے ان سے حلف لیا گیا، جسے PCO کے تحت حلف نامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور ان کی بحالی کے اوپر بہت سے ججز نے اعتراض بھی کیا کہ PCO کے تحت انہیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک تحریک کی قیادت، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی کے اندر وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ آتے ہیں اور تمام ججز کو بحال کرنے کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اور پھر ججز بحال ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ جو ایک تحریک چلی اس نے مومنٹم ایک ایسا پکڑا کہ جس میں حکومت کو مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد 2013 جنوری 14 تاریخ ہے، جس میں پاکستان عوامی تحریک کی قیادت میں ایک مارچ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جناح ایونیو ڈی چوک کے قریب یہ پہنچتے ہیں، 4 دن بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر ان کے مطالبات 4 دن بعد بالآخر حکومت مان لیتی ہے، اور یہ مارچ دھرنا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے تاریخی مارچ اور سب سے بڑا تاریخی دھرنا 2014 کا، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 126 دن تک محیط ہوتا ہے، جسے دنیا کے بڑے دھرنوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 2013 کے الیکشن کے آڈٹ کے مطالبے کے اوپر یہ دھرنا دیا جاتا ہے۔ 126 دن یہ بیٹھے رہتے ہیں، جس میں پاکستان عوامی تحریک بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، حکومت پہ پریشر بڑھایا جاتا ہے، حکومت بھی ایک مومنٹم قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بین الاقوامی روابط اسی دھرنے کی وجہ سے ہمیں منسوخ کرنا پڑے۔ چائنا کے صدر کا دورہ منسوخ ہوا، سی پیک اس سے سبوتاژ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ دھرنا ختم نہیں کیا جاتا، اور پھر بالآخر APS کے سانحے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے، اور یہ دھرنا بغیر نتیجہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو جاتا ہے، جس میں شرپسند عناصر جو ہیں وہ پاکستان کی معصوم کلیوں اور معصوم پھولوں کو مسل دیتے ہیں، اور ایک بڑا خون ریزی کا واقعہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس دھرنے کو مؤخر کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 2017 فیض آباد انٹرچینج پر تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا۔ اس دھرنے پر بہت سی قیاس آرائیاں ہوئیں، اس دھرنے کی اندرونی کہانیاں بھی سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی کی ایما پر انہوں نے یہ دھرنا کیا، اور پھر انہی کی یقین دہانی پر یہ دھرنا مؤخر ہوا۔ 20 دن تک فیض آباد کو بند رکھا جاتا ہے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں ممبر قومی اسمبلی نامزد ہونے کے لیے جو حلف نامہ ہوتا ہے، اس حلف نامے میں جان بوجھ کر ختم نبوت کی شک میں ترمیم کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ دھرنا دیتے ہیں۔ بعد ازاں حکومت کی یقین دہانی کے اوپر اس دھرنے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس کو بہتر کریں گے، اور پھر کچھ نکات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور ان کی منظوری کے بعد پھر وہ دھرنا مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2019 H9 میں جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے دھرنا دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف۔
خلاف جو 27 اکتوبر کو کراچی سے چلتا ہے اور 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے، اور پھر جب کافی دن گزرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس دھرنے کو اپنی حمایت کا یقین دلاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی دلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ویرانی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ویرانی پیدا ہونے کے بعد جب انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے کارکنان ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود نہیں رہے، تو ان کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ یہ دھرنا کسی ایک جگہ پہ مختص نہیں کریں گے بلکہ ملک کے طول و عرض میں ایسے ہی دھرنے کیے جائیں گے، اس اعلان کے بعد اس دھرنے کو بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی دھرنا بغیر نتیجہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دن آتا ہے 15 نومبر 2020 کا۔ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تحریک لبیک پاکستان دھرنا دیتی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کیا جائے اور ان سے سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے۔ تب تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ فیض آباد انٹرچینج وہ پہنچتے ہیں اور 19 نومبر کو اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت مطالبات مان چکی ہے۔ اس کے بعد کارکنان منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے سرپرست اعلیٰ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی رحلت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں سعد حسین رضوی وہ قیادت سنبھالتے ہیں ٹی ایل پی کی، اور وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے، ہم پھر سے دھرنا دیں گے اور یہ دھرنا پوری قوت کے ساتھ دیا جائے گا۔ ان کے اس اعلان کے بعد حکومت سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ملک میں مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ان مظاہروں کے پھوٹنے پر بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جس کے بعد شیخ رشید صاحب کی طرف سے انٹروین کیا جاتا ہے، مطالبات ماننے کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، ٹی ایل پی کو پہلے بین کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطالبات کی منظوری کے بعد ٹی ایل پی کو بطور ایک سیاسی جماعت بحال کر دیا جاتا ہے، اور یوں یہ دھرنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 2021 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ہوتا ہے۔ وہ عوامی مارچ تقریباً 34 شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچتا ہے، جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ راستے میں ہی حکومت مستعفی ہونے کا اعلان کر دے گی، حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن رفتہ رفتہ عوام کی جو حمایت ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اتنے لمبے لانگ مارچ میں عوام کا ساتھ دینا یا تو نظریات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا پھر ڈائی ہارڈ جو ورکرز ہوتے ہیں وہی ساتھ چلتے ہیں۔ عوام منتشر ہوتی ہے، شہر شہر عوام کچھ ساتھ دیتی ہے، اور پھر بالآخر ان کا بھی عوامی مارچ بغیر نتیجہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے یہ بات بنتی ہے کہ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف جو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں، ایک طرف پریس کانفرنس بھی ایک بہت اہم ہو چکی ہے، اس کے بعد اب پھر سے ادارہ مخالف بیانیہ جو اپنایا جا رہا ہے، عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا اس سب کے بعد یہ لانگ مارچ کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ جب آپ کو یہ لگتا ہو کہ ایک ادارے نے غیر سیاسی رہنے کا عہد کر لیا ہو اور پیغامات کی اشاعت بھی کر دی ہو اور ترویج بھی اس کی کر رہے ہوں، اور اس کے بعد آپ کی اگر حکومت بنے تو پھر آ کے دوبارہ آپ کو تعلقات اسی ادارے کے ساتھ استوار کرنا پڑتے ہیں، تو کیا آپ اس طرح کا نیریٹو لے کے اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ جب آپ کو کسی طرف سے حمایت کی یقین دہانی نہ ہو، تمام اشارے ختم ہو چکے ہوں، تو کیا عوام کی حمایت جو ہے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کروائے گی؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ایک ادارے کی حمایت اپنے دل میں رکھتا ہے، اور بعض اوقات وہ ببانگ دہل بھی اس کا اقرار کرتا ہے، کل کی پریس کانفرنس کے بعد اور آج خان صاحب کے بیانات کے بعد کیا اس کی حمایت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گی، علیحدگی اختیار کریں گے، یا پھر وہ خاموش ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ گرے ایریاز بہت سے موجود ہیں۔ بغیر تصادم کے، بغیر کسی پریشر کے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کیا کوئی نتیجہ حاصل کر پاتا ہے؟ کیونکہ وفاقی حکومت بغیر کسی تصادم کے مستعفی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اب پھر سے وہ
وہی بیانیہ اپنایا جا رہا ہے جو 2014 میں اپنایا جا رہا تھا کہ انہوں نے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب کی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بیجنگ کا ایک خصوصی دورہ کرنا ہے جہاں پر سی پیک کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا جانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ لانگ مارچ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی حمایت کی یقین دہانی وہ لے چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بھی اشارہ یہ ہوا ہے کہ معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہم روابط کو استوار کریں گے۔ تو چائنا کے حوالے سے بھی اب وہ یہی کوشش کریں گے کہ چین کو بھی اس میں انوالو کیا جائے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے کسی نہ کسی حد تک اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے استحکام کا کوئی اشارہ دلوائیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ریٹیلیشن اگر بڑھے گی تو پھر نقصان وفاقی حکومت کو بھی ہوگا، پاکستان کی معیشت کو بھی ہوگا، سیاسی طور پہ خان صاحب کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الوقت نقصانات سب کے دکھائی دے رہے ہیں، فائدہ کسی ایک شخصیت کا دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔